बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ किस्म के नफ्सियाती मसाइल के बारे में जो हमारी सोसाइटी में आम नफ्सियाती मसाइल हैं। हम देखेंगे कि उनकी बड़ी बड़ी अक़साम कौन सी हैं, इनकी वजूहात क्या हैं और क्यों कर लोग मुख्तलिफ नफ्सियाती मसाइल का शिकार हो जाते हैं। हम ये भी देखेंगे कि जिन लोगों को नफ्सियाती मसाइल हों उनमें वो जब डॉक्टर के पास जाते हैं या आम जिंदगी में उनके बिहेवियर में, उनके ख्यालात में, उनके एटीट्यूड्स में क्या क्या तब्दीलियां आ जाती हैं। इसके बाद हम ये देखेंगे कि अगर किसी शख्स को कोई नफ्सियाती मसला है तो हम उसकी तशखीस कैसे करते हैं, और फिर आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि अगर किसी को नफ्सियाती मसला है तो उसका इलाज कैसे मुमकिन है। ये याद रखिएगा कि आज का वीलॉग एक ओवरव्यू है नफ्सियाती मसाइल के बारे में, और इंशाल्लाह जब हम आने वाली वीडियोस में डिस्कशन करेंगे तो इनमें से हर एक नफ्सियाती मसले को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि इससे मुराद क्या है, उसकी वजूहात क्या हैं, वो किस तरह क्लिनिकली प्रेजेंट होते हैं और उनका इलाज कैसे मुमकिन है। नाजरीन, जिस तरह के मैंने इंट्रो में कहा कि आज से हम मुख्तलिफ नफ्सियाती मसाइल या साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स पे डिस्कशन शुरू कर रहे हैं। आज की वीलॉग में हम एक ओवरव्यू लेंगे, हम एक मजमूई तौर पे जायजा लेंगे कि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर से क्या मुराद है। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें या ये देखें कि हम डॉक्टर हजरात साइकियाट्रिक डिसऑर्डर से मुराद क्या लेते हैं, तो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर से मुराद है जहनी सेहत या मेंटल हेल्थ कंडीशंस, यानी वो हालत के जिसमें जहनी सेहत पे जो मुज़र असरात होते हैं वो उनके किसी शख्स के ख्यालात में या किसी शख्स के एहसासात में या किसी शख्स के बर्ताव में जो फ़र्क आता है, हम उसको साइकियाट्रिक डिसऑर्डर बोलते हैं। अगर मैं इसको प्रॉपर डेफिनेशन अंग्रेजी में आपके साथ शेयर करूं तो ये बनती है कि साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स आर मेंटल हेल्थ कंडीशंस दैट अफेक्ट थॉट्स, फीलिंग्स एंड बिहेवियर्स। यानी एक तौर पे तो ये मेंटल हेल्थ कंडीशन है, यानी दो तरह की सेहत होती है, एक जिस्मानी सेहत जो में नजर आती है और एक ज़हनी सेहत। और सेहत से मुराद ये है कि जिस्मानी तौर पे और जहनी तौर पे, मेंटली तौर पे एक शख्स साउंड हो तो उसको हम हेल्थ बोलते हैं। तो साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स में मेंटल हेल्थ उस पे वो नॉर्मल नहीं होता, उसकी बीमारी होती है और वो किसी शख्स के थॉट्स, ख्यालात को, फीलिंग्स वो जिस तरह महसूस करता है, बिहेवियर वो जिस तरह बिहेव करता है, जिस तरह सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करता है, इन तीनों में एट ए टाइम या किसी एक पे इसका असर होता है। यानी इंसानी जहन की वो बीमारी जो किसी शख्स के ख्यालात को वो जिस तरह सोचता है, उसकी फीलिंग्स को वो जिस तरह वो उसको चीज महसूस होती है, या बिहेवियर को जिस तरह वो रिएक्ट करता है टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, इन तीनों को एट ए टाइम या किसी एक या दो को जब अफेक्ट करता है, जब उस पर असर डालता है, तो हम बोलते हैं कि इसको जहनी या साइकियाट्रिक डिसऑर्डर है, ये इसको नफ्सियाती मसला है। तो ये तक हो गई एक जनरल डेफिनेशन, या जिस तरह हम बोलते हैं कि मसलन
ٹائیفائڈ میں بخار ہوتا ہے، ملیریا میں بخار ہوتا ہے، نیمونیا میں کھانسی ہوتی ہے، بخار ہوتا ہے، تو سائکیٹرک ڈس آرڈر میں یہ 3 چیزیں آئیں گی۔ اب سائکیٹرک ڈس آرڈرز کی اقسام کیا ہیں؟ یہ بڑی بڑی کی اقسام جو ہم سوسائٹی میں دیکھتے ہیں، جو ہم ارد گرد لوگوں میں دیکھتے ہیں، یا آپ اپنے میں محسوس کرتے ہیں یا اپنے ارد گرد کے لوگوں میں محسوس کر سکتے ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہو سکتے ہیں، آپ کے دوست ہو سکتے ہیں، آپ کے آفس کلیگز ہو سکتے ہیں، آپ کے ڈپارٹمنٹ کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ تو کون کون سی بڑی میجر سائکیٹرک ڈس آرڈرز ہیں جو کسی شخص کو ہو سکتی ہیں، اور جن کو ہم پر بعد میں آنے والے ویلاگز میں جن پہ ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو جو سب سے بڑی سائکیٹرک ڈس آرڈر ہے، جو سب سے عام بیماری ہے، وہ ہے موڈ ڈس آرڈرز۔ ایک شخص کا موڈ ہے، وہ جس طرح وہ فیل کرتا ہے، اور موڈ جو ہے یہ انفیکٹ یہ کمبینیشن ہے آپ کے تھاٹس کی، آپ کے فیلنگز کی، اور آپ کے بیہیویئرز کی۔ تو دونوں سوئنگز ہوتے ہیں، یا تو وہ کافی ڈپریس فیل کرتا ہے، یا وہ کافی حد سے زیادہ اس کو خوشی ہوتی ہے، وہ ہمیشہ خوش فیل کرتا ہے، یا وہ مینک ہوتا ہے یا ڈپریسڈ ہوتا ہے۔ تو ڈپریشن اور مینیا یعنی ایک چیز ہے، وہ ایک بات ہو گئی ہے، اور وہ اتنی خوشی کی نیل ہے، وہ ایگزیجریٹ کرتا ہے، بہت ہائی لیول پہ وہ اس کو خوش ہوتا ہے۔ مثلا چھوٹی سی بات ہوگی، وہ بڑے اونچے اونچے کہہ مارتا ہے، چھلانگے مارتا ہے، وہ کرتا ہے۔ تو یہ جو فرق ہے، ایک اینڈ پہ مینیا اور دوسرے اینڈ پہ ڈپریشن، تو یہ موڈ ڈس آرڈر سب سے بڑی بیماری ہے، سب سے کامن بیماری ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کے ارد گرد ایسے لوگ ہوں گے جو کہ عموماً ڈپریس رہتے ہیں، جو کہ کوئی خوشی کی بات تھی ان کو خوش نہیں کر پاتی، یا ان کو ڈس انٹرسٹ ہوتا ہے سراؤنڈنگز میں۔ اور آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ چھوٹی چھوٹی بات پہ وہ بہت ہی زیادہ ایگزیجریٹڈ لیول پہ خوش ہوتے ہیں۔ تو ڈپریشن اور مینیا یہ سب سے بڑی جو عام سائکیٹرک ڈس آرڈر ہے ہماری سوسائٹی میں، وہ یہ ہے۔ سیکنڈ، انگزائٹی ڈس آرڈرز، خوف، انگزائٹی، کوئی انجانا خوف۔ اور انگزائٹی ڈس آرڈر یا تو جنرلائزڈ انگزائٹی ہوتی ہے، یا کوئی پینک ڈس آرڈر ہوتا ہے کہ جب کوئی بات ہوتی ہے، جب کوئی ایک سٹریس کا ہوتا ہے تو وہ شخص حوصلہ کھو جاتا ہے۔ تو سیکنڈ لیول پہ ہے انگزائٹی ڈس آرڈرز۔ تیسرے لیول پہ ہے سائکیٹرک ڈس آرڈرز، جو کہ مخصوص سائکیٹرک ڈیزیز ہیں، پاگل پن جس کو ہم عام لوگ کہتے ہیں، شیزوفرینیا یا شیزو افیکٹو ڈس آرڈرز۔ اور یہ بھی ایسا نہیں ہے کہ موجود نہیں، یہ لازمی موجود ہے، یہ کافی موجود ہے، کافی کامن ہے۔ اس کے بعد پرسنالٹی ڈس آرڈرز، چوتھے نمبر پہ یہ جو چوتھی قسم ہے سائکیٹرک ڈس آرڈرز کی، وہ ہے پرسنالٹی ڈس آرڈرز۔ اور اس میں یہ کہ بارڈر لائن پرسنالٹی ڈس آرڈر یا نرگسیت جس کو بولتے ہیں، کہ جس کو اپنے آپ کو سیلف سینٹرڈ، یا وہ اس کو صرف اپنے ہی آپ نظر آتے، کچھ اور نظر نہیں آتا۔ یہ ہم پھر بعد میں دیکھیں گے کہ یہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بعد 5ویں نمبر پہ ہے ٹراما ریلیٹڈ ڈس آرڈرز۔ کوئی ٹراما ہوا ہے، بچپن میں ہوا ہے، کسی سٹیج آف لائف پہ ہوا ہے، کسی صدمے سے گزرے، تو اس کا افیکٹ ہوتا ہے انسانی ذہن پہ اور مینٹل ہیلتھ پہ۔ 6 نمبر پہ ہے نیورو ڈیولپمنٹل ڈس آرڈرز، کہ وہ پیدا ہی اسی سائکیٹرک ڈس آرڈرز کے ساتھ ہوتے ہیں، جس میں اب آٹزم ہے یا اور بیماریاں ہیں، اس پر ہم ڈسکشن کریں گے۔ تو یہ ایک اور کنڈیشنز ہوتی۔ 7ویں نمبر پہ ہے ایٹنگ ڈس آرڈر، کھانے کے ڈس آرڈرز۔ یہ بھی ہے انوریکسیا نروزا، کسی کی بھوک چلی جاتی ہے، جو کچھ بھی کھاتے ہیں الٹی کرتے ہیں۔ کچھ ایسا ہوتے ہیں کہ وہ کھاتے ہیں پھر الٹی کرتے ہیں، کھاتے ہیں پھر الٹی کرتے ہیں۔ تو مختلف قسم کے، اور اسپیشلی ہمارے گیسٹرو پریکٹس میں ہمارے پاس آتے ہیں۔ اور 8ویں نمبر پہ ہے بدقسمتی سے، یہ بھی بہت کامن ہو گیا ہے، نشاور ادویات کا شکار ہو جانا، سبسٹنس ریلیٹڈ ڈس آرڈرز۔ تو سائکیٹرک ڈس آرڈر کوئی ایک بیماری نہیں ہے، جس طرح کہ میں نے بولا، یہ کوئی 7-8 بیماریوں کا گروپ ہے، اور کسی بھی شخص کو ان میں سے 1، 2 یا 2 سے بھی زیادہ بیماریاں ایٹ اے ٹائم ہو سکتی ہیں۔ اور بظاہر نارمل آنے والے شخص، بظاہر بڑے کامیاب نظر آنے والے شخص میں بھی اس طرح کی کوئی نہ کوئی سائکیٹرک ڈس آرڈر، نفسیاتی مسئلہ ہو سکتا ہے۔ اگر یہ اتنی کامن ہے، اور یہ ہر تیسرا شخص اس کو سائکیٹرک ڈس آرڈر ہے، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اگر ہم وجوہات پہ دیکھیں تو جو سب سے بڑی ون آف دی کامن کازز ہیں وہ جینیٹکس۔
کہ وہ فیملی میں ماں باپ بہن بھائی ایک فیملی جینیٹیکلی وہ پریڈسپوز ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی جینیٹک پریڈسپوزیشن ہوتی ہے کہ اگر انوائرمنٹل فیکٹر آ جاتے ہیں وہ جینیٹیکلی پریڈسپوز ہوتے ہیں اور وہ ان کو نفسیاتی پرابلم بن جاتی ہے۔ برین کیمسٹری، نیورو ہارمونز پہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو کی ہے، میری ویڈیو موجود ہے۔ تو ڈفرینٹ جو نیورو ہارمونز ہیں دماغ کے اندر، جو مختلف قسم کے ہارمونز ہیں، ان کا امبیلنس ہونا بھی سائکیٹرک ڈس آرڈرز کرتا ہے۔ اس طرح میں نے پہلے بھی بولا کہ لائف ایکسپیرینس سے، زندگی کی جو تجربات ہوتے ہیں وہ بھی آپ کو کسی نہ کسی ذہنی الجھنوں کی طرف، نفسیاتی مسئلے کی طرف، سائکیٹرک ڈس آرڈر کی طرف دھکیل سکتے ہیں۔ کچھ میڈیکل کنڈیشنز ہوتی ہیں جس طرح ہائپوتھائرائڈزم، تھائرائڈ کی بیماریاں، کچھ اور بیماریاں، وہ بھی آپ کو سائکیٹری کا مسئلہ دے سکتی ہیں۔ اس کے میں نے بولا پہلے بھی کہ جو نشہ آور چیزوں کا استعمال، یا جو شخص نشے کا عادی ہو جاتے ہیں تو وہ بھی مختلف قسم کے سائکیٹرک ڈس آرڈرز کا شکار ہو جاتا ہے، اور اسی طرح فیملی ہسٹری۔ اب اگر ہم یہ دیکھیں کہ کسی شخص کو سائکیٹرک ڈس آرڈر ہے تو ہمیں کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ کس شخص کو ممکنہ طور پہ سائکیٹرک ڈس آرڈر ہے یا اس کو نفسیاتی مسئلہ ہے؟ تو یہ بیسیکلی تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کو کس قسم کا نفسیاتی مسئلہ ہے، لیکن اگر ہم اوور آل دیکھیں، مجموعی طور پہ دیکھیں، تو ایک یہ کہ ان میں موڈ چینجز ہوتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا کہ وہ ڈپریشن، مینیاز وغیرہ، اس میں خوف ہوتا ہے، اس کو خوف ہو سکتا ہے مختلف چیزوں سے، اس کو ایسے خیالات آتے ہیں، اس کو فیل ہوتا ہے کچھ ایسے واقعات کے جو ہوتے نہیں ہیں لیکن اس کو فیل ہوتا ہے کہ ہیلوسینیشنز، ڈیلیوژنز، یہ اس کو فیل ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ بہت جلدی غصے میں آ جانا، غصے میں بے قابو ہو جانا، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ سوشل وڈرال، کہ وہ لوگوں سے دور رہنا پسند کرتا ہے، اپنے اندر رہنا پسند کرتا ہے۔ دس از اندر ایک ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ بند جگہ پہ، تنگ جگہ پہ اس کا دل گھٹتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں لوگوں سے ملوں۔ تو یہ بھی ایک اس کی پریزنٹیشنز ہوتی ہیں۔ نیند کا خراب ہو جانا، کئی لوگوں کی نیند چلی جاتی ہے، کئی لوگوں کی نیند بڑی کچی ہوتی ہے، بار بار اٹھتے ہیں، اور کوئی لوگ ایسا بھی ہوتے ہیں جو بہت زیادہ نیند کے شکار ہو جاتے ہیں۔ اور ایپیٹائٹ چینجز، بھوک کی تبدیلیاں، میں پہلے سے آپ کہہ چکا ہوں، کسی کی بھوک چلی جاتی ہے، کسی کی بہت زیادہ بھوک آ جاتی ہے، کسی کی بھوک ڈسٹرب ہوتی ہے اور نارمل نہیں رہتی ہے۔ تو یہ تمام علامات آیا تمام ایک ساتھ، ان میں سے کچھ علامات اگر کسی شخص میں ہیں تو این ممکن ہے کہ اس کو سائکیٹرک مسئلہ ہو اور اس کو اپنا چیک اپ کروانا چاہیے۔ اب اس کی تشخیص کیسے ہوتی ہے؟ اگر کسی شخص کو یہ علامات ہے، ان میں سے کچھ علامات ہیں یا سارے علامات ہیں، وہ جب ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو وہ نیچرلی اس کی ہسٹری لیتا ہے، کچھ ڈائگنوسٹک ٹولز ہوتے ہیں، کچھ کرائٹیریاز ہوتے ہیں، اس پہ اس کو پرکھتا ہے، اس کی میڈیکل ہسٹری سنتا ہے، اس کی فزیکل ایگزامینیشن کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ ڈائگنوز کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کچھ ٹیسٹ بھی ایڈوائز کریں کہ مزید جو اور ڈیزیز ہے وہ ڈیزیز اس میں نہ ہو، اور اس کے بعد تشخیص کرتا ہے کہ اس شخص کو کون سی کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے کہ نہیں ہے، سائکیٹرک ڈس آرڈر ہے کہ نہیں ہے، اور اگر ہے تو وہ کس قسم کا ہے۔ اور جب ایک دفعہ تشخیص ہو جاتی ہے کسی شخص کی کہ اس کو نفسیاتی مسئلہ ہے، تو اس کے علاج کے مختلف طریقے ہیں۔ آف کورس سب سے جو امپورٹنٹ وہ ہے سائیکو تھراپی، نفسیاتی طور پہ سپورٹ، نفسیاتی علاج، سائیکو تھراپی۔ اس کے بعد فارمیکو تھراپی، ڈرگس، اینٹی ڈپریشنس ہیں، اینٹی سائیکوٹکس ہیں، یہ ہم دیتے ہیں۔ بیہیویئرل تھراپی، اس کی بیہیویئر کو ہم اس کا علاج کرتے ہیں، اس کے بیہیویئر کو نارملائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ لائف سٹائل چینجز، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ ایکسرسائز، مائنڈ فلنس، اس سے بہت سارے نفسیاتی مسئلے دور ہو جاتے ہیں۔ اینڈ آف کورس سوشل سپورٹ۔ تو ناظرین، آج کے ویلاگ میں ہم نے ڈسکس کیا، اوور ویو لیا، ایک مجموعی طور پہ جائزہ لیا مختلف قسم کے نفسیاتی مسائل، اور وہ نفسیاتی مسائل جو ہماری سوسائٹی میں بہت عام ہے۔ تین میں سے ہر ایک شخص کو کوئی نہ کوئی نفسیاتی مسئلہ رہتا ہے، نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے، اور اگر جو عام انگزائٹی ہے وہ لے لیں تو یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ہر دو میں سے ایک شخص کو کوئی نہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے۔ ان کی مختلف قسم کی وجوہات ہیں، وہ ہم نے دیکھ لیں۔ ہم نے یہ دیکھا کہ یہ کوئی ایک بیماری نہیں ہے بلکہ مختلف قسم کی بیماریوں کا ایک گروپ ہے، اور کسی شخص میں ان میں سے ایک یا ایک سے زیادہ مسئلے ہو سکتے ہیں۔ اس کی علامات بھی ہم نے دیکھی،
اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر کسی شخص میں نفسیاتی مسئلے کی تشخیص ہو جائے تو اس کے علاج میں پھر ہم سائیکو تھراپی کرتے ہیں، ہم بیہیویورل تھراپی کرتے ہیں، ہم اس کے لائف سٹائل چینجز کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم ان کو کچھ میڈیسن لکھتے ہیں۔ لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ ملیریا یا ٹائیفائڈ کی طرح کوئی ہفتے 10 دن کی بیماری نہیں ہے، اس میں مہینے اور کبھی کبھار عمر بھر بھی دوائیں لینی پڑ سکتی ہیں اور سائیکو تھراپی لینی پڑ سکتی ہے۔ لیکن یہ ضروری ہے کہ ہر نفسیاتی مسئلے کا یقینی اور مکمل طور پہ علاج ہے، بشرطے کہ اس کی تشخیص ان ٹائم ہو جائے اور صحیح تشخیص ہو جائے۔ تو اگر خدا نخواستہ آپ کو محسوس ہو رہا ہے یا آپ محسوس کر رہے ہیں کہ آپ میں یا آپ کے رشتہ داروں عزیزوں میں یا آپ کے دوستوں میں کسی کو کوئی نہ کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے اور اس میں وہ موڈ چینجز وغیرہ جو کچھ میں نے آپ ساتھ شیئر کیا وہ ہیں، تو چاہیے کہ آپ ایک ایکسپرٹ اوپینین لیں تاکہ معلوم ہو سکے کہ آیا آپ کو نفسیاتی مسئلہ ہے کہ نہیں ہے، اور نفسیاتی مسئلہ ہے تو اس کی وجوہات کیا ہیں، وہ وجوہات دور کی جا سکیں اور اس نفسیاتی مسئلے کا علاج کیا جا سکے۔ میں یہاں پہ اینڈ کروں گا۔ انشاءاللہ آنے والی ویلاگز میں ہم ایک ایک نفسیاتی مسئلے کو لیں گے، اس کا تفصیلاً جائزہ لیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو مختلف نفسیاتی مسئلے ہیں ان میں فرق کیا ہے اور ان کی تشخیص کیسے ممکن ہے اور ان کا علاج کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اجازت چاہتا ہوں، اپنا خیال رکھیے گا، ملتے ہیں آنے والی ویلاگ میں ایک مخصوص نفسیاتی مسئلے کے ساتھ۔ خدا حافظ۔